अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए और मुनफरिद मौजू के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे, दौरे हाजिर में हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तालीम जैसे जेवर से ख़ुद को आरास्ता करने से कासिर हैं, क्योंकि हर इंसान मुआशी इस्तेहकाम के जंग में बहुत से प्रॉब्लम्स का शिकार है। हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में गुर्बत बढ़ती चली जा रही है और बहुत सी फैमिलीज़ अपने बच्चों को तालीम जैसा जेवर प्रोवाइड करने के हवाले से कासिर नज़र आती है। और ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत सी फाउंडेशंस मौजूद हैं, NGOs मौजूद हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो हेल्प आउट करती हैं उन गरीब बच्चों को, उन फैमिलीज़ को, और उनके बच्चों को एजुकेट करती हैं, ट्रेन करती हैं और मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द बनाने में हेल्प आउट करती हैं। और ऐसे में बहुत सी ऐसी फाउंडेशंस भी हैं जिनके बारे में आवाम के या हमारे जहनों में गलत ख्यालात आते हैं कि उनकी कुछ पास्ट में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ उन्होंने की होती हैं जिसकी वजह से आप डोनेशंस देते हुए घबराते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बहुत डेकेड्स तक काम किया और अभी भी वो काम करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आपके सामने अयां करना बहुत लाज़िम हुआ करता है। और आगाज़ में मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं, और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप बहुत सी फ़ीमेल्स के लिए मिसाल हैं। जिस अंदाज में आपने यंग एज में एक इनिशिएटिव लिया और आपने एक फ़ाउंडेशन का आगाज़ किया, और उसके अंदर इस वक्त बहुत से बच्चे हैं जिनको आप एजुकेट करती हैं, ट्रेन करती हैं और मुआशरे का कारआमद फ़र्द बनाने के हवाले से आप कोशिश नज़र आती हैं। और आप जैसी फ़ीमेल्स यकीनन हमारे मुआशरे का फ़ख्र है, जहाँ पे मिलियंस बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल्स जाने से कासिर हैं। और हम देखते हैं कि लेबर वर्क हमारे मुआशरे के अंदर जो चाइल्ड लेबर वर्क है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मुआशी तौर पे हमारा मुआशरा कहीं ना कहीं तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हमारी जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पे टूट फूट का शिकार हैं, क्योंकि मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा जो आज का नौजवान है, आज के लोग हैं, वो पिसते चले जा रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों के वाले से हम आज बात करेंगे कि हमारे मुआशरे में मज़ीद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको किया जाए ताकि मुआशरा बेहतरीन अंदाज में नशोनुमा कर सके। और फर्दर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करने के हवाले से एक सोसाइटी मेंबर का क्या किरदार होना चाहिए, और किस अंदाज में हम एज अ सोसाइटी मेंबर ये ज़िम्मेदारी ले सकते हैं कि हमें मिनिमम 5 बच्चों को एजुकेट करना है, और उस एजुकेट करने के ताल्लुक से हम अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अपनी यकीनन जो स्किल्स हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसी के साथ हम बहुत सी फाउंडेशंस के साथ काम भी कर सकते हैं एज आ वॉलंटियर, ताकि हम अच्छे अंदाज में ये तमाम तर चीज़ें कर सकें। तो आइए बाकायदा तौर पे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करती नज़र आती हैं, और बहुत सी फ़ीमेल्स को आप एजुकेट करती हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे हम देखते हैं कि बहुत सी फ़ीमेल्स जो बहुत से मसाइल से दो चार नज़र आती हैं, वो अपनी तमाम प्रॉब्लम्स आपके सामने एड्रेस करती हैं, फिर आप उनको एजुकेट करती हैं, ट्रेन करती हैं और उनको स्किल्स प्रोवाइड करती हैं ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो वर्किंग्स करते हुए चीज़ों को सेल आउट कर सकें और वहाँ से कुछ अर्निंग्स जनरेट करते हुए अपनी फैमिली को अच्छे अंदाज में सपोर्ट कर सकें। हमारे दरमियान मौजूद हैं मिसेस साइमा मोहसिन। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया या हमें बुलाया, और ऑडियंस के साथ ज़ाहिर है बात करने का आपके ज़रिए मौका मिलेगा। एक अच्छा पैगाम है जो कि हमेशा हर कोई चाहता है कि दूसरों तक पहुँचे, तो आज आप इसका वसीला बन रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आगाज़ में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जन्नतुल फिरदौस ट्रस्ट आगाज़ कैसे किया? जन्नतुल फिरदौस ट्रस्ट, सबसे पहले तो जन्नतुल फिरदौस ख्वाब है हर मुसलमान का। बेशक, कोई चाहे चोर हो, डाकू हो, जितना मर्जी वो करप्ट इंसान हो, अगर आप उससे ख्वाहिश पूछेंगे ना तो वो जन्नतुल फिरदौस की ही होगी, बस वो कलमा गो होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हम सब की ख्वाहिश है,
اور رہی بات یہ کہ جنت الفردوس ٹرسٹ کا نام کیوں رکھا گیا، وہ خواہش تھی میری سسٹر کی. میری سسٹر مسز شمیم محمود، ان کی ڈیتھ ہو گئی 2017 میں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مغفرت کرے. ان کا یہ خواب تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پیرنٹس کے لیے ایک صدقہ جاریہ کریں اور ایک آرفنیج بنائے، جس میں انیشیل یہ پلان تھا کہ ہم 10 بچوں کو رکھیں گے، انہیں لک آفٹر کریں گے، اور وہ ہمارے پیرنٹس کے لیے اور ہمارے بھی آنے والی زندگی کے لیے ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہ تو انہوں نے پلان بنا لیا. اس کے بعد پھر وہ یہ سوچتی تھی کہ نام کیا رکھا جائے. ڈیلی کبھی کسی نام پہ غور ہوتا تھا، کبھی کسی نام پہ، اور ایک دن انہوں نے اچانک ہی کہا کہ ہم سب کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم سب تو یہ کام جنت کے لیے کر رہے ہیں نا، اور پھر جنت کے لیے بھی نہیں، جنت الفردوس کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر کام جنت الفردوس کے لیے کر رہے ہیں تو پھر نام بھی جنت الفردوس ہی ہونا چاہیے. تو وہ سب کو ان کا آئیڈیا اتنا اچھا لگا، تو فوراً ہم سب نے بھی اس چیز کو سیکنڈ کیا اور پھر نام جنت الفردوس ٹرسٹ رکھا گیا. بہت زبردست انداز ہے اور بڑا زبردست نام رکھا گیا، کیونکہ جنت الفردوس کی تمنا لیے ہر مسلمان ہر وقت کوشاں نظر آتا ہے، عبادات کے اندر بھی اور ہیومینٹی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقصد میں آپ کو کامیاب فرمائیں. فردر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے اس کے اندر کیسے پارٹیسپیٹ کیا؟ میں نے جیسے بتایا کہ یہ میری سسٹر کا انیشیٹو تھا، اور سٹارٹ انہوں نے کیا کہ ہم لوگ ایک آرفنیج بنائیں گے، اور آرفنیج میں آرفنز ہوں گے ڈیفینیٹلی، اور انیشلی وہ 10 بچے ہوں گے. تو جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان لائک، میں ارلی کالج میں تھی ابھی، مجھے تب کا تو اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے. لیکن چونکہ میں نے شروع سے دیکھا یہی گھر میں ہوتے ہوئے کہ دوسروں کے لیے کچھ ہو رہا ہے، یعنی اپنے لیے کم سوچا جا رہا ہے. گھر کی ڈائننگ ٹیبل پہ بھی بیٹھ کے یہی بات ہو رہی ہے کہ بچوں کو کس طرح کرنا ہے، بچوں کا اسکول کا یہ ایشو ہے، بچوں کے بیہیویئر کے ایشو ہیں. یعنی ہم آرفنز جو تھے، ہمارے آرفن ایج کے بچے، ان کی ڈسکشن ہی میں سنتی تھی اپنی سسٹر سے. ہماری 90% بات جو ہوتی تھی نا دونوں بہنوں کی، وہ ریگارڈنگ ٹرسٹ ہوتی تھی. تو آپ کہہ لیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، یا کہہ لیں نہ پلان کر کے بھی، وہ چیزیں کہیں میرے بیک اینڈ میں سیو ہوتی گئیں. اور پھر میری سسٹر کا بہت رول ہے اس میں. انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے ہر کام میں ساتھ ساتھ لے جانے کی کوشش کی، چاہے میں جیسے کالج میں تھی، نہیں بھی ٹائم ہوتا تھا تو وہ کوشش کرتی تھی کہ میرا ٹائم جو ہے، میرے پاس جو اویلیبل ٹائم ہے، اس میں ایکٹیویٹیز پلان کی جائیں تاکہ میں میکسیمم ٹائم ان کے ساتھ گزاروں. اور بعد میں مجھے لگا کہ شاید یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان تھا، وہ ایک طرح سے میری ٹریننگ تھی جس کا شاید باجی کو پتا تھا یا نہیں، میں تو اس کا کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن وہ ہر ٹائم پہ مجھے ایکسپلین کرنا، مجھے ساتھ لے کے جانا، تو وہ چیزیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ جنت الفردوس میری زندگی کا بھی مقصد بن گیا. وہ جو میری بہن کا مقصد تھا، ان کا جو ویژن تھا، وہ کب میرے میں ٹرانسفر ہوا، اس ٹائم کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا. مجھے پتہ تب چلا جب میری سسٹر کی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، 2017 میں. تو ایک لمحے کے لیے تو ظاہر ہے بہن کو کھونا ایک بہت بڑا غم ہر انسان کے لیے ہوتا ہے. اور پھر ٹرسٹ میں چونکہ وہ ایک طرح سے آل ان ون تھی، سب کچھ وہ خود ہی کر رہی تھی. باقی ہماری فیملی کنیکٹڈ تھی، لیکن ہر بندہ ایک مائنر سا رول تھا اس کا. مین جو کام تھا، پلاننگ تھی، ایگزیکیوشن ہر طرح کی، انیشیٹو بھی ان کا ہی تھا، ڈریم بھی ان کا ہی تھا، سب کچھ وہی کر رہی تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا. تو لیکن پتہ نہیں کیسے ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ایسے پہلے سے پلان کی ہوئی تھیں کہ میں وہی ساری چیزیں ریپیٹ کرتی رہی جیسے باجی مجھے کہا کرتی تھی اپنی زندگی میں اب یہ کرو. تب تو مجھے لگتا تھا میں ایک طرح سے ریموٹ کنٹرول پہ چل رہی ہوں. لیکن وہ میری ٹریننگ اس طرح سے کر گئیں کہ ان کے جانے کے بعد میں نے انہی کے ڈریمز کو، انہی کا جو ویژن تھا اس کو لے کے آگے چلنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور ہمارے ڈونرز، ہمارے جو سارے ممبرز ہیں، ٹرسٹیز ہیں، ان سب کی بھی سپورٹ رہی. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج آلموسٹ 8 سال ہو گئے ہیں، تو ٹرسٹ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیش آیا. آلدو کہ ایک انڈیویجول کے جانے سے فرق پڑتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کہیں کہ ورکنگ کے لحاظ سے یا فنڈز کلیکشن کے لحاظ سے وہ اس طرح سے کوئی چیز کچھ سامنے نہیں آیا. بیک اینڈ پہ تھوڑی بہت اگر کوئی ایشوز آئے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے. تو وہ اللہ کی ذات نہ بہتر جانتی ہے اس نے کب کس سے کون سا کام لینا ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور اس کی بہترین مثال یقیناً سائمہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہوں نے تمام تر چیزوں کو خود دیکھا اور بڑے زبردست انداز میں فاؤنڈیشن کو رن کرتی نظر آتی ہیں. فردر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کے پاس اس وقت کتنے بچے ہیں اور ان کو کون کون سی سکلز آپ پرووائڈ کرتے نظر آتے ہیں؟ ہمارے جنت الفردوس کے امبریلا میں آلموسٹ 900+ بچے ہیں، جس میں کچھ ہمارے فری سکولز ہیں اور ایک ہمارا آرفنیج ہے. آرفنیج میں 85 بچے ہیں، باقی ہمارے فری سکولز میں ہیں.
جو اسکولس ہیں اگر ان کی بات کریں تو وہ تو جس طرح ایک عام سے جو کمرشل اسکولز ہوتے ہیں جس میں بچے کو سائنس کی، آرٹس کی، کمپیوٹرز کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ہاں ہم نے اس میں ایک ایڈیشنل چیز رکھی ہے کہ ہم بچوں کو حفظ بھی کراتے ہیں. یہ بھی میری سسٹر کا خواب تھا، وہ چاہتی تھی کہ بچوں کو اپرچونٹی ملے تاکہ زیادہ سے زیادہ حافظ ہوں. تو ہم نے اپنے اسکولز میں بھی یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے پچھلے تقریباً 2 سال سے. ایوری ایئر ہمارا ایک پورا 20+ بچوں کا ہوتا ہے گروپ جو کہ حفظ اپنا تکمیل حفظ کا ان کا پروگرام ہوتا ہے، باقاعدہ حفظ کمپلیٹ کرتے ہیں. اسی طرح پھر ہمارا جو آرفنیج ہے اس کے جو بچے ان کو تو ہم کمپلیٹ آن کرتے ہیں. وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو 85 ہیں وہ میرے بچے ہیں، یا وہ 85 ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے یا ہمارے ٹرسٹیز کے. آپ کسی بھی انڈیویجول کا نام لے لیں، گروپ کا نام لے لیں، وہ ہمارے بچے ہیں. ان کی ہر طرح کی ذمہ داری ہماری ہے. جب ہم ایک دفعہ بچے کو رجسٹر کر لیتے ہیں تو ہم اسے پوری طرح آن کرتے ہیں. اس میں اگر کچھ اچھا ہے یا برا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہماری ہے. جس طرح ایک ماں کبھی بھی اپنے بچے کو ڈس آن نہیں کرتی نا، چاہے وہ جتنا مرضی خراب نکلے بیہیویئر وائز جس طرح بھی ہو، تو اسی طرح ہم بھی اس بچے کو کبھی بھی ڈس آن نہیں کرتے. بس ونس وہ آ گیا پھر ہم نے اس پہ ہر اس طرح سے ورکنگ کرنی ہے جس طرح سے کہ وہ ایک کامیاب سٹیزن بن سکے. کامیاب سٹیزن کا مطلب آپ بھی سمجھتے یہی ہے کہ وہ خود انڈیپینڈنٹ ایک اچھی لائف گزار سکے، جس میں سب سے پہلے تو یہی آئے گا کہ اس کی انکم ہو، اور انکم کے لیے جہاں سٹڈیز ضروری ہیں وہاں اتنی ہی سکلز بھی ضروری ہیں. اگر سٹڈیز ہیں اسکل نہیں ہے تو پھر بھی آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو پھر ہم لوگ بچوں پہ میٹرک تو سب کو کرواتے ہیں. میٹرک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا آگے پڑھنا چاہتا ہے یا وہ اس قابل ہے کہ فردر پڑھ سکے. اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو ہم اس کو کالج میں ایڈمیشن کرواتے ہیں. جیسے ہمارے بچے کپس کالج میں جا رہے ہیں، پنجاب کالج میں جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ایک آتی ہے یہ چیز کہ کچھ بچے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جائیں گے، کچھ ایسے ہیں جو فردر پھر BS یا کچھ اس طرح سے کریں گے. تو اس میں سے بھی کچھ بچے ہیں جو PU میں بھی جا رہے ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے. پھر کچھ ایسے ہیں جو نرسنگ کی فیلڈ میں چلے گئے. یعنی ہر سٹیپ پہ بچے کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، اس سے بات کر کے ڈسکس کر کے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آگے کیا کرے گا. جس طرح اگر دیکھیں پیرنٹس بھی سیم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ شاید ان کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا. انہیں پتا ہوتا ہے میرا بچہ ہے، میری ذمہ داری ہے. وہ ماں اگر بچے کو سلاتے ہوئے بھی اس سے بات چیت کرے گی نا تو وہ بہت ساری چیزیں اس سے ایک طرح سے لے رہی ہوتی ہے، پرسیو کر رہی ہوتی ہے کہ اچھا کل کو اس نے کیا کرنا ہے. وہ اگلا دن اس کا فیوچر پلان کر رہی ہوتی ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں یہاں بھی کریں، لیکن یہاں ہمیں وہ ذرا تھوڑی آرٹیفیشلی کرنی پڑتی ہیں کہ ایک سائیکولوجسٹ کو ہائر کرنا پڑتا ہے جو بچوں کے سیشنز لیتا ہے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، پھر ان کی پراپر ایک ورکنگ کر کے ہمیں دیتا ہے کہ اس کی سکلز کیا ہے یا اس کی، کیونکہ ہر بچہ اپنے بارے میں 100% نہیں بتا سکتا. ایون دیٹ شاید ہم بھی اپنے بارے میں 100% نہیں بتا سکتے، لیکن وہ جو بچے چونکہ وہ ایک ڈپرائیوڈ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کو اپنے رائٹس کا اتنا پتہ نہیں ہے جتنا ایک عام گھر کے یا ایک نارمل بچے کو پتہ ہوتا ہے. تو ہمیں کافی کہہ لیں کہ مائنر لیول سے کوشش کرنی پڑتی ہے ان کے بیہیویئر کے بارے میں کہ ان کو بتانا آئے کہ مجھے پانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جہاں سے بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ تو مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو نہ صحیح. بلکہ تھوڑی بات چینج ہو جائے گی لیکن میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ جب ہمارے پاس بچے نئے نئے آتے ہیں نا ان کو یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ ہماری بھوک ختم ہو گئی. آپ میری بات سے بالکل ایگری نہیں کریں کیونکہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہے. ان کو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کھانا ختم ہوگا. جب تک پلیٹ میں کھانا ہے دے ول کیپ آن ایٹنگ، یہاں تک انہیں وامٹ آ جائے یا چاہے ان سے نہیں کھایا جا رہا، لیکن ان کا برین اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ ہم فل ہو گئے ہیں، اب ہم نے بس کرنا ہے، اور جب دوبارہ بھوک لگے گی تو کھانا ملے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہاں سے ہم ان کو شروع کرتے ہیں. اور پھر اللہ کا شکر ہے آج ہمارے بچے ہیں جو کہ کوئی سعودیہ میں سرو کر رہا ہے، کوئی دبئی میں سرو کر رہا ہے، رینجرز میں ہیں کچھ بچے. اس طرح وہ ماشاءاللہ ایک سکسیسفل لائف گزار رہے ہیں، آپ کی میری طرح کے ایک سکسیسفل ان کی فیملیز ہیں، ایک اچھی لائف ہے ان کی. تو بات یہ ہے کہ بہت نچلے لیول سے کام شروع کر کے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ بچے نے پڑھنا ہے یا سکلز کی طرف جانا ہے. جو اس کی خواہش ہے یا جو اس میں آپ کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان خوبیاں رکھی ہیں ان چیزوں کو ہم نے ایک طرح سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد ان پہ ورکنگ کر کے ان کا فیوچر پلان کرنے کی کوشش کرنی ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. سائمہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مدارس کی تعلیم جو بچے حاصل کرتے ہیں
وہ عام طور پہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ اپنے آپ کو نہیں کر پاتے ہیں، یا ایسا ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے جو مائنڈ سیٹ ہمارے معاشرے کے اندر کامن ہے کہ بہت سے بچے مدارس میں ان کا ایڈمیشن اس لیے کروا دیا جاتا ہے کہ ان کی فیملی افورڈ نہیں کر سکتی، اور وہاں پہ وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں خود کو دینی تعلیم سے، لیکن دنیاوی تعلیم وہ حاصل نہیں کر پاتے، اور ایٹ دی اینڈ آف ٹائم جب وہ ڈگری کر لیتے ہیں تو وہ دنیا میں سروائیو بھی پراپر نہیں کر پاتے ہیں، اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے یا ان کا جو انداز ہے تمام تر چیزیں بالکل چینج ہوتی ہیں، جو ایز سچ آج کل کے معاشرے میں جہاں پہ جدید سے جدید تر چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں، اور جدید ٹیکنالوجی سے جس کو اویئرنیس نہیں ہے وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے جو ہے وہ ولنگ نہیں ہو پاتا. تو ایسے میں آپ یقیناً بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں دنیاوی بھی اور دینی بھی، جیسے آپ نے حفظ کا بھی بولا یہاں پہ کہ بچے حفاظ بھی ہیں جو بھی آپ کے اداروں سے ایجوکیٹ ہوتے ہیں، کس انداز میں مینیج کیا جاتا ہے، ان کے اسکیجولز کس انداز میں مینیج کرتے ہیں آپ؟ اچھا، پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ مدرسہ نہیں ہے کسی بھی طرح. جی ہمارا جو جنت الفردوس ہے نا، ہمارا ایک کہہ لیں جو مین فاؤنڈیشن ہے، اس کا جو آرفنیج ایک پروجیکٹ ہے، اس کا نام ہے الجنت ہوم. وہ ایک گھر ہے، ٹھیک ہے. ہم بچوں کو گھر دیتے ہیں. میری سسٹر اللہ انہیں جنت دے، وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں نے یتیم خانہ نہیں بنانا، میں نے گھر بنانا ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے 21 سال کے بعد میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر میری بہن نے یہ بات منہ سے نکالی تھی تو ہم اس میں کامیاب ہیں. ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے. اس میں اگر وہ چاہتا ہے دینی تعلیم لینا، ہمارا ایک بچہ ہے جو کہ عالم بن رہا ہے، تو وہ کر سکتا ہے. اس کو ہم اس کی پوری اس کو اپرچونیٹیز دیں گے، اس کو وہ پورا ماحول دیں گے، وہ ساری فیسلٹیز دیں گے جو اس کو چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک مدرسے کی طرح صرف دینی تعلیم تک محدود نہیں رکھتے. دیکھیے اسلام ہمارا کہتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. ہمارے آرفنیج میں 5 ٹائمز اے ڈے باجماعت نماز ہوتی ہے. قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، پڑھتے ہیں. ان کو روزے کا پتہ ہے، حج کا، زکوٰۃ، یہ جو سارے ہمارے جو بیسک پلرز ہیں یہ ہم ان کو بتاتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں سروائیو کیسے کرنا ہے. دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک سورس آف ارننگ ہو. سورس آف ارننگ کے لیے اس کو سکل چاہیے، اس کو ایجوکیشن چاہیے. جب تک آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی سکل نہیں ہے، آپ ارن نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ارن نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کرمنلز ہی بنیں گے. تو ہم نے اس کو سکسیسفل سٹیزن بنانا ہے. اور مدرسے کا کانسیپٹ صرف اتنا ہے کہ ہم ان کو یہ اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ دینی تعلیم لینا چاہیں ضرور لیں. ہمارے آرفنیج کے بھی 6 بچے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے حفظ کیا ہے، لیکن ان 6 میں سے ایک رینجرز میں ہے، وہ ادھر سرو کر رہا ہے. ایک بچہ ہمارا ایز این IT آفیسر سعودیہ میں سرو کر رہا ہے. تو وہ قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا سے بالکل ڈیٹیچ ہو کے تو وہ صرف اسلام کی تعلیم لے کے تو وہ ایک لمیٹڈ سا آپ کہہ لیں نا جو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو چونکہ یہ ہے ہی گھر، تو گھر میں جس طرح اگر ایک ماں کے 5 بچے ہیں تو اس میں ایک عالم بھی بن سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، ایک انجینئر بھی بن سکتا ہے، ایک بزنس مین بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے یہاں بھی ہے. اگر کوئی عالم بننا چاہے بن سکتا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہے ہم اس سے پوری کوشش کریں گے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جیسے ہماری ایک بچی ہے وہ نرسنگ میں نے ابھی آپ کو بتایا، وہ اس کا ابھی 3rd ایئر ہے. انشاءاللہ 2 سال کے بعد وہ کوالیفائڈ نرس ہوگی تو وہ سرو کرے گی. ہم لوگ اس کو جاب میں بھی آگے جہاں تک ہو سکے گا اس کو سپورٹ کریں گے. تو اس طرح ہر بچہ ایک پوری کہانی ہے، کیونکہ ایک پوری زندگی ہے نا اس کی جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. وہ 10 سے 15 سال ہمارے پاس رہے گا، اس کے بعد پھر وہ اسی معاشرے کا ایک حصہ بنے گا، آپ کی میری طرح ایک سٹیزن کہلائے گا. تو ہم نے اس کو تیار کرنا ہے کہ اس دنیا میں اس نے کیسے سروائیو کرنا ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم خود کو کسی پہ اس کو ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے. یہ نہیں ہے کہ لڑکا ہے تو اس نے فیملی کو سپورٹ کرنا ہے تو وہ ارن کرے گا، لڑکی ہے تو اس نے جو شادی کر کے چلے جانا ہے. میں اس چیز سے ذرا ڈس ایگری کرتی ہوں، کیونکہ اب یہ دور ہی نہیں رہ گیا کہ ایک بندہ کمائے اور باقی 5-6 لوگ کھائیں. اب تو ایسا ہی ہے کہ ہر بندہ کمائے تو پھر ہی آپ ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں. تو ہم لوگ لڑکیوں پہ لڑکوں پہ دونوں پہ ایک طرح ہی کام کرتے ہیں. ہماری بچیاں بھی ہیں جو کہ IT کی ٹریننگز لے رہی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں جو لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کل کمائیں گے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اگر ایک عورت کوئی بھی سکل لیتی ہے تو وہ پوری فیملی کو سکھاتی ہے. وہ تو پورا ایک یعنی کنبہ ہے جس کو وہ IT کی ٹریننگ دے. مرد نے تو صرف جانا ہے، جا کے نوکری کرنی ہے، although کہ دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، لیکن اس کا ایک لمیٹڈ رول بن جاتا ہے. تو میرے خیال میں عورتوں کو سکل دینا از مور امپورٹنٹ دین. فردر میں یہ جاننا چاہوں گا کس ایج کے بچے کو آپ انٹیک کرتے ہیں اور کب تک آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ بچہ ہم لیتے ہیں 4 to 6 ایئرس کا.
ٹھیک ہے. 4 ایئر سے چھوٹا بچہ اس لیے نہیں لیتے کیونکہ اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے ایک الگ سیٹ اپ چاہیے. ٹھیک ہے, تو جو ہمارا سیٹ اپ ہے ابھی اس میں ہمارے پاس چھوٹے بچوں کے لیے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے, اس لیے ہم لوگ 4 ایئرس کا بچہ لیتے ہیں. اور 6 ایئر سے بڑا اس لیے نہیں لیتے کیونکہ تب تک اس کی کافی حد تک برین ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے. سائمہ نے بہت اہم بات کی, اور یہ بات بہت لازم ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم بہت سی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. برین ٹریسی نے ایک مشہور رائٹر جنہوں نے کامیابی کے حصول کے حوالے سے 100 قوانین تحریر کیے, ان سے پوچھا گیا ان 100 قوانین میں سے کون سا ایسا قانون ہے یا کون سا ایسا ڈسپلن ہے جس کو اپنا لیا جائے تو انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. تو ان رائٹر کا یہ کہنا تھا سیلف ڈسپلن. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں. آج ہم بہت سی چیزیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ہم اس لیے کر نہیں پاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اس جملے نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر کے رکھا ہے, اور اس چیز سے نکل کر کچھ یونیک جب ہم کریں گے تو یقیناً ہم کامیابی کی راہ پر گامزن بھی ہوں گے. اور اس وقت معاشرے کی ڈیمانڈ بھی ہے, جس انداز میں ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی طور پہ بھی معاشرہ پستی کا شکار ہے, معاشی حالات بھی کچھ بہتر نظر نہیں آتے ہیں, اور ایسے میں اگر ہم ڈپریشن بھری زندگی لیے ٹائم ویسٹ کرتے چلے جائیں گے تو یقیناً اس معاشرے کو ہم کچھ دینے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں. جس انداز میں سائمہ اور ان کی جو سسٹر ہے انہوں نے انیشیٹو لیا, اور آج لگ بھگ 1000 کے قریب لوگ ہیں جو ان تمام تر ایکٹیویٹیز سے فائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں. اور وہی بچے ہیں یقیناً پاکستان کا مستقبل ہیں, اور وہی بچے ہیں جو پاکستان کی باغ دور سنبھالیں گے. تو اچھے انداز میں ان بچوں کی تربیت کرنا اس لیے بھی لازم ہے کہ آنے والا کل ہمارا روشن ہو سکے. اور اس طرح کے بہت سے اور بچے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں, ایجوکیشن انٹیک کرنا چاہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پہ ان کے پاس اپرچونٹیز موجود نہیں ہیں. تو اس کے 2 ہی میتھڈز ہو سکتے ہیں, یا تو ہم ایسی این جی اوز کو, ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں بیک پہ رہتے ہوئے تاکہ یہ اچھے انداز میں مزید بہتر انداز میں پرفارم کر سکیں, اور دوسرا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ ہم اپنی سروسز پرووائڈ کریں اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے. جس بھی ڈومین میں آپ کام کر رہے ہیں اسی پیٹرن پہ رہتے ہوئے آپ کچھ بچوں کو انٹیک کریں اور ان کو ایجوکیٹ کریں, اور ان کی تربیت کے حوالے سے آپ کوشاں نظر آئیں. اگین میں سائمہ کی طرف بڑھنا چاہوں گا. میں مزید آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گا ڈونیشنز کے حوالے سے. اتنی بڑی آپ ایک فارم کو رن کر رہے ہیں, اور یقین نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, بہت سے پرابلمس آتے ہوں گے فنڈس کے حوالے سے, تو کس انداز میں مینیج کرتے ہیں؟ میں نے جیسے بتایا کہ میری سسٹر چونکہ فاؤنڈر ہیں اور انہوں نے یہ سارے انیشیٹو لیا تھا, تو شی واز سیٹلڈ ان یو کے. تو انہوں نے ایک گروپ وہاں پہ بنایا ہوا تھا جو کہ وہاں پہ فنڈ ریزنگ ایونٹس کرتے تھے, چیریٹی ڈنرز کرتے تھے, پھر وہاں سے فنڈز کلیکٹ کرتے تھے اور یہاں پہ کام شروع کیا, کیونکہ ان کی زندگی وہیں گزری اور ان کا سارا جو سرکل ہے وہ زیادہ وہیں پہ تھا. تو پھر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی 2017 میں, تو اس کے بعد بھی جو ان کا باقی گروپ ہے جس کو کہ ابھی کر رہے ہیں لیڈ میرے بھائی ہیں ڈاکٹر شاہد, وہ ابھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو یعنی ایونٹس ہمارے مینلی وہاں پہ ہوتے ہیں, اور یہاں پہ ہمارے پروجیکٹس ہیں جن کو ہم رن کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہماری لوکل فنڈنگ نہیں ہے, شکر اللہ کا لوکلی بھی لوگ جو جانتے ہیں, جو ٹرسٹ کرتے ہیں, ہماری فیملی فرینڈز, اور پھر فرینڈز آف فرینڈز, اس طرح کرتے کرتے اب سرکل کافی بڑا ہو گیا ہے. تو ابھی کافی حد تک ڈونیشنز ہمیں یہاں سے بھی کلیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن جو مین ہمارا سورس ہے وہ ہمارا یو کے ہے. زبردست. اچھا سائمہ, ایک اور چیز ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ 52,000 کے قریب پاکستان کے اندر این جی اوز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور اپنی اپنی ڈومین میں وہ کام کر رہے ہیں. بہت سی این جی اوز کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت غلط خیالات بھی آتے ہیں, اور یقیناً جب ڈونیٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی پرسن, اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میری جو ڈونیشنز ہیں وہ ایک اچھی جگہ پہ یوٹیلائز ہوں. تو اس کو آپ کیسے انشور کرتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. اور ویسے بھی جب ایک جگہ پہ ایک غلط کام ہوتا نظر آ رہا ہو اور پھر اس کے بعد یہ سوچنا کہ کون سی جگہ صحیح ہے, کون سی این جی او صحیح ہے, تو ڈونر کے لیے کافی یہ ایک مشکل چیز ہے. لیکن ویسے بینگ اے سوشل ورکر میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں وہ ایک بات ہے نا کہ پانی کا بھرا ہوا گلاس دیکھنا چاہیے, خالی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. تو اگر کچھ لوگ نیگیٹو کر رہے ہیں تو forget them. بہت سارے لوگ ہیں جو پازیٹیو کر رہے ہیں, اور جو پازیٹیو کر رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا, سمجھ آپ کو آ جاتی ہے. تو اس میں ایک تھوڑی سی چیز جس کو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ڈونر بھی اپنی رسپانسبلٹی سمجھے کہ صرف ڈونیشنز نہ دے, اپنا ٹائم بھی دے. ٹائم از مور امپورٹنٹ.
پیسہ بھی NGOs کو چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، پیسے کے بغیر نہ کوئی انسان سروائیو کر سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی گھر، کچھ نہیں چل سکتا، بٹ ٹائم از مچ مور پریشیس دین منی. تو اگر ڈونر بھی تھوڑا سا ٹائم کسی NGO کو دے گا نا تو اس کو ٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں بہت آسانی ہوگی. جیسے اگر میں جنت الفردوس کی بات کروں تو میں بہت کم لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ پیسے دیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ آئیں، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کی یا میرے رزق میں یا میری جیب میں جو پیسہ ہے نا وہ سارا میرا نہیں ہے، اس میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور انڈیویجول کا رکھا ہوا ہے. وہ آرفن بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور فیملی ممبر، کوئی نیبر یا کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ جو اس کا پیسہ اللہ نے رکھا ہوا ہے نا ہماری پاکٹ میں، وہ اس تک پہنچ جانا ہے. ہم کوئی رائٹ نہیں رکھتے اس کو روکنے کا، اور نہ ہی ہم اتنے کوئی قابل ہیں کہ ہم اس کو کچھ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ پیسہ تو پہنچ جانا ہے. ٹائم ہے جو کہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے. جب ہم ٹائم دیں گے تو ٹرسٹ تو ہمارا بلڈ ہو جائے گا تب، اور وہ جو پیسہ ہے جو آلریڈی کسی دوسرے کا حصہ ہے وہ تو اس تک پہنچ ہی جانا ہے. تو یعنی ہمیں اپنے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ NGOs اچھا کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. جو نہیں کر رہی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن جو کر رہی ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے سپورٹ کریں، ان کو مورلی بھی سپورٹ کریں، ٹائم دیں، اور جہاں فنڈز کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی وہ تو ہے ہی، وہ تو ہر کسی کا فرض ہے. اور اللہ نے ویسے بھی زکوٰۃ تو ہم سب پہ صاحب استطاعت پہ فرض رکھی ہے، تو وہ تو ہم نے دینی ہی ہے. تو اگر آپ ٹائم دے کے وہی پیسہ دیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کی سیٹسفیکشن کا بالکل نتائج بھی بہتر ہوں گے اور سیٹسفیکشن کا لیول بھی بڑھ جائے گا. ہمارے کچھ ڈونرز ہیں، شاید میں اگر ان کا نام لوں تو ان کو نہ اچھا لگے، وہ کبھی کہتے ہوتے ہیں کہ ہم جب آ رہے ہوتے ہیں نا جنت الفردوس میں، یعنی ہمارے ادارے میں بچوں سے ملنے، تو کچھ مسائل ہوتے ہیں ہر کسی کی زندگی میں، آپ کے میرے بھی، ہم بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو بہت سارے ایسے آپ کہہ لیں چیلنجز ہوتے ہیں جن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، ہم بھی بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب ہم جنت الفردوس میں آتے ہوئے کبھی سوچتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ کام ہمارا ہو جائے، اور اس کے بعد ہم ٹرسٹ آ جاتے ہیں، یہاں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو جب تک ہم نکلتے ہیں تو ہمیں یہ نیوز مل چکی ہوتی ہے کہ وہ کام ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان نکلتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد فرماتے ہیں. سیما، پرسنلی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اتنے عرصے سے سرو کر رہی ہیں ایسے لوگوں کو جو ڈیزرونگ بھی ہیں، اور ایک غریب کی مدد کر کے کیسا فیل کرتی ہیں آپ؟ یہ ایک ایسی فیلنگ ہے جس کو الفاظ پہ نہیں بیان کیا جا سکتا. جیسے میں نے بھی پہلے کہا کہ ایک بندہ سوچتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے اور اس کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. اور دیکھیں میں جو ہمارے بچے ہیں نا جو آرفن ایج کے ہیں، میں کبھی کبھی جب ان سے بات کرتی ہوں بیٹھ کے، جیسے آپ کہہ لیں بڑی بہن کی طرح یا ماں کی طرح، مجھے یہی فیلنگ آتی ہے کہ یہ میرے ہی بچے ہیں. میرا اپنا بھی ایک بیٹا ہے، تو مجھے اب جب سے میرا اپنا بیٹا ہوا ہے تو مجھے وہ سارے اسی طرح کے ہی لگتے ہیں. مجھے وہی لگتا ہے کہ جو اس کی خواہشات، اس کی ضروریات ہے، وہی سب ان کی بھی ہیں. تو جب میں ان سے بات کرتی ہوں نا تو میں ان کو ہمیشہ ایک بات ان میں کانفیڈنس بلٹ اپ کرنے کے لیے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی خاصیت ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو ملاتی ہے، وہ ہے یتیمی. لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے یتیم بھیجا، اگر اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو کوئی پلان، کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جو مصلحت کے بغیر ہے. تو یہاں آرفنز جتنے بھی ہیں ان کی ایک بات کس ہستی سے مل رہی ہے جس کے لیے یہ دنیا وجود میں آئی. تو یعنی میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ یو آر ناٹ کوئی عام لوگ نہیں، آپ یو اسپیشل پیپل، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیارے حبیب کے ساتھ کسی طرح سے کنیکٹ کر دیا اس ایک چیز کی وجہ سے. تو کبھی بھی ہم نے اس چیز کو اپنی کمزوری نہیں سمجھنا. میں بھی جب دنیا میں آئی میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ ہماری کمزوری نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ یہ تو ایک ہمارا بہت قریبی تعلق بن گیا ہمارے نبی سے. اور اس کے بعد پھر فیسلٹیز دینا یا اپرچونیٹیز دینا تو ادارے کا کام ہے، یا میں جیسے سامنے بیٹھی ہوں میں کہتی ہوں میرا کام ہے آپ کی جو ضرورت ہے اس کو پورے کرنا. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کل کو کیسے سکسیسفل بننا ہے. اگر ہماری ماں یا جو باقی جو بھی ہمارے بڑے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان بچوں کو لک آفٹر کر سکیں، دس از دا ریزن نا کہ وہ بچوں کو ادھر چھوڑ کے جاتے ہیں. تو آپ خود اس قابل ہوں کہ کل کو آپ کو یہ ٹائم نہ دیکھنا پڑے، آپ نے اس وقت کے لیے پریپیئر ہونا ہے. تو وہ جب بچے کبھی تو ظاہر جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو شاید میری ساری باتیں سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ جیسے بڑے ہوتے ہیں پھر خود ہی آ کے میرے سے ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو یاد ہے آپ نے میں فلاں ٹائم پہ یہ کہا تھا، فلاں ٹائم پہ یہ کہا تھا. تو وہ ان چیزوں سے سیکھتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں اور پھر اپنا ایک کہہ لیں کہ اپنا ایک گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے بھی کامیاب ہونا ہے، ہم نے بھی کل کو سوسائٹی کو سرو کرنا ہے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. کل کو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے صرف ارن نہیں کرنا، آپ نے کل اس ادارے کو بھی سپورٹ کرنا ہے.
چاہے آپ 1 روپیہ دیں اپنے، لیکن آپ نے دینا ضرور ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی روٹس کہاں ہیں. اپنی روٹس کو جو بندہ بھول جاتا ہے نا، وہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوتا. تو میں دیکھتی ہوں کہ جب میں اس طرح کی باتیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتی ہوں، تو کچھ 1 سال 2 سال کے بعد پھر جب وہ مجھے وہی باتیں میری سناتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور جب ان کے چہروں پہ وہ ایک ہنسی، ایک خوشی کا وہ ایک تاثر ملتا ہے نا، تو جو سکون اس ٹائم پہ مجھے ملتا ہے وہ آپ کو اندازہ تبھی ہوگا جب آپ خود آئیں گے، بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، اور پھر ان کے ہنسنے پہ جو آپ کو خوشی ہوگی نا، وہ کبھی آپ نے پہلے فیل نہیں کی ہوگی. یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتی ہوں. بہت زبردست انداز ہے آپ کے اس حوالے سے. فردر میں یہ جاننا چاہوں گا، یقیناً آپ ایسی فیملیز کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ وقت اسپینڈ کرتی ہیں جو سلمز ایریاز میں لوگ رہتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو تعلیم ہے اس سے اب بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک تو اسکل ایجوکیشن کی وجہ سے یا شارٹ کورسز کی وجہ سے بہت سے لوگ ہائر اسٹڈیز کی طرف اب نہیں جاتے ہیں، وہیں پہ سورس آف ارننگ ملتا ہے تو اسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ ارننگس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے کون سے پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے فیملیز اپنے بچوں کو سکولز میں نہیں بھجواتے ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی انیشیٹوز لیے، پیف ایک انہوں نے آغاز کیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے پروجیکٹ ہیں جس کے اندر بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب بھی کوشاں نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ملینس میں بچے ایسے ہیں پنجاب میں جو ابھی اسکول نہیں جا پاتے ہیں. وجوہات آپ کے خیال میں کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک انسان کی بیسک نیڈ ہے کھانا. اگر اس کو کھانا نہیں مل رہا تو وہ کیسے تعلیم کی طرف جائے گا؟ اگر آپ کے پیٹ میں روٹی ہے، پھر آپ سوچیں گے کہ میں نے اچھا کپڑا پہننا ہے، اچھی جگہ پہ رہنا ہے، اور اچھی جگہ پہ رہنے کے لیے مجھے زیادہ پیسہ چاہیے، یا پھر ارن کرنے کے لیے مجھے کوئی اسکل لینی ہے، اسکل چاہیے یا ایجوکیشن چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس کھانا ہی نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو اپنے بچوں کا بتایا جو ہمارے آرفن ایج کے ہیں، کہ ان کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری بھوک ختم ہوگی. ان کو یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہماری پلیٹ میں خالی ہونا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے تو ایک سینٹینس میں یہ بول دیا، لیکن جو بچہ جو فیل کرتے ہیں، جو اس سے ڈیلی گو تھرو ہوتے ہیں، ان کی فیلنگز کا میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے. جب میرے سامنے پہلے دن بچہ آتا ہے نا، اور اس کی نظریں مجھے بہت کچھ بتا رہی ہوتی ہیں، اس گھر کی سٹوریاں، اس بچے کی محرومیاں، پھر اس ماں کے آنسو جب اپنا بچہ چھوڑ کے جاتی ہے ہمارے پاس، کہ کبھی بھی دنیا کی کوئی ماں اپنے بچے کو اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتی. صرف انسان نہیں، ایک جانور بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ نے ماں اور بچے کا ایک رشتہ ہی اس طرح کا بنایا ہے. وہ ماں صرف اور صرف اس بچے کے بہتر فیوچر کے لیے اس کو ہمارے پاس چھوڑ کے جاتی ہے. تو اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر بندہ نہیں چاہتا کہ ایجوکیشن لے. بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اور پھر اس طرح کا انیشیٹو لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو شاید اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ان کو صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے، تو وہ پھر بچوں کو یہ چائلڈ لیبر اس طرف لگا دیتے ہیں کہ وہ کام کریں اور پھر کما کے لائیں، اور وہ جو 150 لے کے آتے ہیں اس سے رات کو کھانا کھا لیتے ہیں. ان کے نزدیک یہ زندگی ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں اویئرنیس لے کے آئیں کہ صرف پیٹ بھرنا نہیں زندگی، ہمیں انسان بننا ہے. انسان بننے کے لیے تو بہت ساری اس کی ڈائمینشنز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں جن کو ہم نے پہلے پورا کرنا ہے، پھر ہم انسان کہلائیں گے. پیٹ تو ایک جانور بھی بھر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی رات کو رزق دیتا ہے، چاہے وہ کوئی کسی صحرا میں ہو، چاہے جنگل میں ہو، جہاں بھی ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو لوگوں میں اویئرنیس پھیلانا یہ ایک بہت بڑا کام ہے. جس طرح آپ اگر میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتائیں تو یہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ موبائل اور چینلز کو دیکھنا، پروگرام کو دیکھنا تو آج کل ہر کسی کے پاس ہے. ایون جن کو آپ بات کریں سلمز میں جو رہتے ہیں، ان کے پاس بھی آج کل تو سب کے اینڈرائڈ فون ہے. ہاں جی، ایون بیگرز کو اگر دیکھیں نا تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جیب سے ٹچ موبائل نکال کے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ویڈیو پکچر بھی بنا رہے ہوں. تو یہ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ یہ تمہاری نیڈ نہیں ہے. تمہاری نیڈ تمہاری اپنی ذات ہے، تم نے اس پہ لگانا ہے. وہی پیسہ تم لگا کے کوئی سکل لو تاکہ تم بیگنگ سے نکل سکو. لیکن ان کو لگتا ہے کہ بیگنگ ایزی ہے، اور ہم نے موبائل یوز کر کے انجوائے بھی کر لیا تھوڑی دیر، اور بیگنگ کر کے پیسہ بھی کما لیا، پیٹ بھی بھر لیا. تو اصل میں اویئرنیس کی کمی ہے. بہت اہم بات کی آپ نے کہ ہمارے معاشرے میں جو بیگرز ہیں ان کی ہم فیملیز کو دیکھیں، ان کے جو بچے ہیں وہ بھی پھر بیگرز ہی بنتے ہیں. اویئرنیس نہیں ہے اور ان تک یہ پیغام نہیں پہنچ پاتا ہے کہ آپ کو ایک اچھے انسان بننا ہے اور اچھے سٹیزن ہونے کے ناطے سے آپ کو معاشرے کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر انسان کہیں نہ کہیں تذبذب کا شکار ہے. اپرچونٹیز کی تلاش میں ہم رہتے ہیں، لیکن جہاں اپرچونٹیز موجود ہوتی ہیں ان کو ہم اویل نہیں کر پاتے. اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جو مسائل نہیں ہیں، ہم نے خود سے مسائل بنا رکھے ہیں. ان تمام تر چیزوں سے نکلنے کے لیے اویئرنیس بہت لازم ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ معاشرے کے اندر اویئرنیس کو کیسے انہانس کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے اگر ہم لوگ پہلے جیسے میں نے ابھی بات کی ہے کہ میڈیا کے ذریعے میرے خیال میں سب سے زیادہ جو افیکٹو طریقہ ہے نا وہ ہے میڈیا اور آج کل سوشل میڈیا کا بھی بہت رول ہے. بالکل سوشل میڈیا دونوں چیزیں ہی ان کا ایک بہت اہم رول ہے. پلس یہ کہ ہمیں کوئی جو این جی اوز کی میں بات کروں گی یا گورنمنٹ لیول پہ بھی اس طرح سے پروگرامز کرنے چاہیے جو ہم وہ سلمز میں جو رہنے والے لوگ ہیں نا کبھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں تو صحیح, کبھی دیکھیں تو صحیح کہ ان کی پرابلمز ہیں کیا. یہ پچھلے دنوں آپ کو بھی پتہ ہے فلڈ آیا تھا جب, تو ہماری این جی او بھی فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں سامان بھیج رہی تھی. ہم نے کافی ٹرک سامان بھیجا. ہمارے یو کے سے بھی ٹرسٹی آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی ایک دن وزٹ کیا. اور پھر ایک ایسا ٹرپ تھا جس میں میں خود بھی ساتھ گئی. تو جب میں نے جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پرابلمز کو دیکھا نا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہاں بیٹھ کے صرف یہ ڈیسیژن لینا کہ فنڈز آنے ہیں اور فنڈز کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, جی لسٹیں بنانی ہے, ہم نے ڈیٹا ظاہر نکالنا ہے اور ہم نے وہ چیزیں ان لوگوں تک پہنچانی, یہ تو ایک الگ دنیا ہے. اصل بات تو وہ پرابلمز ہے جو کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے وہاں دیکھی. تو کسی کی بھی جگہ پہ یا کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے کے لیے اس کو فلی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. جب تک ہمیں سلمز میں رہنے والے لوگوں کی مینٹیلیٹی کا پتہ نہیں چلتا, ہم باہر بیٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی وہ تو بڑے اس طرح کے لوگ ہیں, مطلب نیگیٹو کمنٹس ہم ان کے بارے میں دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ بیکاز ہم جانتے ہی نہیں ہیں. کبھی بھی کوئی انسان فلی نیگیٹو نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایک بہت زیادہ کوئی کرپٹ کوئی چور بھی بیٹھیں گے نا کسی کے ساتھ بھی, تو آپ کو اس کی ذات میں بھی کچھ نہ کچھ پازیٹیو نظر آئے گا, کیونکہ بنایا تو انسان کو اللہ نے ہے. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو ایک کریشن ہے اس میں کوئی خوبی نہ ہو؟ یہ تو ناممکن ہے. صرف ہمارا دیکھنے کا انداز ہے کہ ہم اس کی برائیوں کو دیکھ رہے ہیں, اچھائیوں کو نہیں دیکھ رہے. اگر ہم سلمز والے لوگوں کو یا جو یہ جو کیٹیگری ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پرابلمز کو سمجھنے کی کوشش کریں, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. فردر میں یہ جاننا چاہوں گا, ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے کی بات کریں تو جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوا کرتے تھے, اسپیسیفکلی جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے, وہ بہت سی فاؤنڈیشنز کے ساتھ انگیج ہوا کرتے تھے, این جی اوز کے ساتھ پارٹ ٹائم جو ہے وہ والنٹیئرلی کام کر رہے نظر آتے تھے. وہ تمام تر چیزیں ہوا کرتی تھیں. لیکن آج کل یہ چیزیں بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ جو بھی وہ سرو کر رہا ہے اس کو ارننگس ملیں یا کوئی بینیفٹ وہ انٹیک کریں وہاں سے. اس چیز کو معاشرے میں کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ یونیورسٹیز یہ بچوں کو کہہ رہی تھیں کہ وہ ان کے کچھ کریڈٹ آورز تھے جو ان کو ملتے تھے اگر وہ سوشل ورک کریں گے. ٹھیک ہے, اور ایسی سوسائٹیز یونیورسٹیز کے اندر ہوا کرتی تھی بالکل, اور وہ جاتے بھی تھے. بالکل ایسا ہی ہے, وہ جاتے بھی تھے, بچے سرو کرتے تھے. جو آرفنز اس طرح کے ہیں ان کو بھی موقع ملتا تھا ایک نارمل جو فیملیز ہیں ان کے بچوں کو ملنے کا, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا. لیکن ان لکیلی ایک دم کچھ اس طرح سے ہوا کہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ مجھے بولنے کا بھی پیسہ چاہیے, بیٹھنے کا بھی پیسہ چاہیے, مطلب پیسہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہی یونیورسٹیز جنہوں نے یہ ایک رول بنایا ہے کہ کریڈٹ آورز ہوں, اگر وہی ساتھ یہ کام بھی کریں کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ انہوں نے وہاں سے ارن نہیں کرنا. ارن کرنے کا ان کا سیکنڈ سٹیپ ہے جب وہ اپنی ڈگری لیں گے, جب وہ کسی کمپنی میں کسی بھی فرم میں جائیں گے جہاں جا کے انہوں نے سرو کرنا ہے, وہاں سے انہوں نے ارن کرنا ہے. ان اداروں سے انہوں نے ارن کرنے کے لیے نہیں ان اداروں میں جانا, یہ یونیورسٹیز نے ہی ان کو بتانا ہے. لیکن جیسے انہوں نے ایک طرف یہ ایک اچھا رول پلے کیا, لیکن شاید فار سم ریزن یا ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی کہ ہم نے اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کووڈ میں نا لوگ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ آن لائن ان کو ارننگ کی طرف چلے گئے. ان کو شارٹ ٹرم جو ہوتی ہے نا چیزیں ان میں بھی فائدہ چاہیے. پہلے آن لائن جو کووڈ سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگوں میں اتنا ٹرینڈ نہیں تھا. بالکل. تو کووڈ میں جو اچھی چیزیں ہوئیں اس میں کچھ اس طرح کی بھی ہوئیں کہ ایک دم ہمارے بھی مائنڈ چینج ہو گئے. ظاہر ہے وہ 2-2.5 سال تھے تقریباً, وہ اتنا چھوٹا عرصہ تو تھا نہیں. تو اب اگر ہم اسی چیز میں اگر یونیورسٹیز کو ہی ریکویسٹ کریں, اگر آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو ہی میں یونیورسٹیز کو ریکویسٹ کر سکوں کہ دس از دا بیسٹ تھنگ کہ وہی بچوں کو بتائیں کہ آپ نے ان اداروں میں جانا ہے, اپنا ٹائم دینا ہے, آپ نے اپنے ان بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے اور ان سے ان کی پرابلمز کے بارے میں سننا اور اس کو بھی سیکھنا ہے, تاکہ کہیں آپ اللہ کا شکر بھی ادا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو کہ وہ بچے یا اس طرح کی جو فیملیز کے بچے ہیں وہ محروم ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے کہ اگر یونیورسٹیز کے اندر بچوں کو یہ مائنڈ سیٹ دیا جائے کہ آپ نے جب این جی اوز کے اندر جانا ہے, نان پروفٹ آرگنائزیشنس میں جانا ہے, تو وہاں پہ اپنے آپ کو کمپیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ڈیزرونگ ہیں اور کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, تو پھر یقیناً ہم شکر گزار بندے بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اور ہم سوسائٹی کے اندر سرو بھی کر سکتے ہیں. پروگرام کا دورانی آپ نے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. میم کوئی لاسٹ میں پیغام جو آڈینس کے لیے دینا چاہیں آپ؟
میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو ایک ہی بات کہتی ہوں ہمیشہ، اور آج بھی وہی کہوں گی کہ آپ کے پاس جو سب سے اہم چیز ہے نا، وہ ہے آپ کا وقت۔ جہاں آپ وقت دے دیتے ہیں وہاں اس سے بڑا ڈونیشن کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ جنت الفردوس کے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا بھی ٹائم نکال سکیں اور اپنا ٹائم ان بچوں کے ساتھ گزاریں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، اور یقیناً آپ کو اپنی زندگی میں اس کا فائدہ بہت جلد نظر آئے گا۔ تو اس لیے پلیز تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے ادارے کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ بچے کس طرح سے وہاں سروائیو کر رہے ہیں، ان کا لائف سٹائل کیا ہے، ان کی نیڈز کیا ہیں، اور پھر آگے آپ ہماری ٹیم کے ساتھ مل کے کچھ ان کے لیے بہتر پلان کر سکیں۔ بہت اہم پیغام دیا ہے سائمہ نے یہاں پہ، اور علامہ اقبال اس بات کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اگر آج ہم اس انداز کو اپنا لیں تو ہم ایک بہترین زندگی کو جنم دے سکتے ہیں، ایک ایسی زندگی کہ جس کے اندر بہت سے چہروں کے اوپر مسکراہٹ کی وجہ ہم بن سکتے ہیں۔ جب ہم کسی کے مسکرانے کی وجہ بنتے ہیں تو یقیناً اس وقت جو آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے اور جو دلی سکون ملتا ہے وہ ناقابل بیاں ہے، جیسے سائمہ نے یہاں پہ بات کی۔ اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک لے خدا حافظ۔